अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर दो पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। एक भारी जिसामत और सांवले रंग का आदमी 5 साल बच्चे को उठाए काली माता के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था और थोड़ी देर बाद वो मंदिर के बड़े पुजारी गुरु नारायण के रूबरू था। पंडित जी, मुझे रानी मारिया ने भेजा है, भारी जिसामत वाले ने राजदराना लहजे में पुजारी को बताया। तो गुरु नारायण ने चौंक कर उसे देखा और एक पुरस्कार मुस्कुराहट इसके होंठों पर रेंगी, फिर बोला, कुछ और भी रानी मारिया ने पैगाम भेजा है या नहीं? उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरी एक कनीज का है। वो कनीज पहले एक ताजर के घर में थी और ताजर ने इस कनीज के हुस्न को जी भर के पामाल किया था और इसी पामाली इज्जत के नतीजे में ये बच्चा दुनिया में आया और ये हरामकारी का मुंह बोलता सबूत है। मारिया रानी ने ये बच्चा इस कनीज से बहला फुसलाकर हासिल करके मुझे दिया कि आप तक पहुंचा दूं। उसने तफसील बताई। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और आज इतवार का दिन है, इसे बोलो कि शुक्रवार सूरज ढलने से पहले मेरे पास पहुंच जाए। सूरज ढलते ही काली माता के चरणों में इस बालक का बलिदान कर दिया जाएगा। अब तुम जाओ, गुरु नारायण ने हाथ उठाकर कहा। लेकिन ठहरो, वो शख्स रुक गया। तुम कौन हो? जी, मैं रानी का खास खिदमतगार गुलाम हूँ। ठीक है, अब जाओ। हूँ, गुरु नारायण ने बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बालक, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपनी माता के पास जाना है, मासूम बच्चा सिसक कर बोला। ले जाएंगे माता के पास, लेकिन आज नहीं, शुक्रवार को। और माता नहीं, काली माता के पास। हा हा हा, गुरु नारायण ने कहका लगाया और बाजू से पकड़कर बच्चे को खींचता अपनी कोठरी के पिछले कमरे में ले गया और वहां मौजूद लोहे के एक छोटे से पिंजरे बच्चे को बंद कर दिया। बच्चा डर के मारे रोने लगा। ले पुत्र, ये खा, गुरु नारायण कहीं से थोड़े से फल लाकर इसके सामने रखते हुए बोला और फिर कमरा बंद करके बाहर चला गया। महल के वस्त में दरख्तों तले जहां आसपास रंगीन फूलों की क्यारियां और दरमियान में खूबसूरत तालाब के गिर्द ठंडे पानी के फव्वारे चल रहे थे, फलदार दरख्त और इन पर चहचहाते परिंदे मुख्तलिफ आवाजों में अजीब समा बांध रहे थे। पैरों तले घनी सबज घास और घास पर अर्के गुलाब के छिड़काव की भीनी भीनी खुशबू ने माहौल को मसूर कुन बना रखा था। गर्मियों की जलती दोपहर में भी इस जगह छांव और खुशगवार ठंडक थी। घने दरख्तों की वजह से ठंडी हवा चल रही थी। शाही महल के बाग का यह खूबसूरत तरीन मुकाम था जहां आज सुबह सुबह शकुंतला की हदायत पर प्रिया ने तमाम कनीजों, गुलामों, बांदियों का खसूसी इजलास तलब किया था। किसी गुलाम कनीज के लिए मुमकिन न था कि इजलास में गैर हाजिरी के लिए कोई उजर पेश करने की जुर्रत करे। तमाम गुलाम और कनीजे, जिनकी तादाद लगभग 200 थी, दायरे की शक्ल में बैठे थे। इनके सामने ऐन दरख्तों तले मलका शकुंतला के लिए तख्त बिछा था, साथ में प्रिया के लिए एक छोटी सी कुर्सी रखी थी। शकुंतला के तख्त के आगे सुनहरी काम वाली खूबसूरत मेज थी जिस पर 2 खूबसूरत गिलास, शराब की बोतलें और चबूतरे के सामने फर्श पर मुख्तलिफ नेजे, भाले, तलवारें, चंद छुरियां और चाकू पड़े थे। मलका का तख्त, मेज और प्रिया की कुर्सी तकरीबन 3 फीट बुलंद चबूतरे पर थी। हिफाजती अमले को इजलास से दूर रहने का हुक्म था। किसी गुलाम या कनीज को इस इजलास की नवैयत का इल्म न था। सभी आपस में चमगोइयां कर रहे थे कि शोर उठा, मलका शकुंतला आ रही हैं। थोड़ी ही देर में शकुंतला मलका का ताज सर पर सजाए, शाही लिबास में मलबूस, 16 सिंगार किए, खास कनीजों के जलों में पूरे वकार के साथ हरामा हरामा चली आ रही थी। चंद ही लम्हों में सब कनीजों और बांदियों को सांप सूंघ गया। हर तरफ खामोशी छा गई और सब लोग खड़े हो गए। मलका शकुंतला छोटे छोटे कदम उठाती अपने जुड़ाव तख्त पर बैठ गई। निर्मला, कमला, पूनम और प्रिया इसके दाएं बाएं खड़ी हो गई। दीगर चंद कनीजें पीछे थी। फिर शकुंतला ने हाथ के इशारे से सबको बैठने का इशारा किया। सब गुलाम कनीजें घास पर बैठ गए। फिर शकुंतला ने प्रिया को छोटी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो प्रिया का चेहरा खुशी और मसरत से दमकने लगा। आज वो अपने आप को बाकायदा दूसरी कनीजों से मुमताज और मुनफरद समझने लगी थी। प्रिया चंद लम्हे बैठने के बाद मलका से इजाजत लेकर खड़ी हो गई और सबकी तरफ देखते हुए गोया हुई। महल की तमाम कनीजों और गुलामों, आज मलका शकुंतला तुमसे हिताब फरमाएंगी। इससे पहले तुम सबके इल्म में ये बात आ चुकी है कि मलका मुझे तुम सब के लिए कनीज़े आलिया का खिताब दिया है। अब तुम पर लाजिम है मेरा एहतराम और मलका आलिया के हर फरमान की पाबंदी करो। बाकी तमाम बातें मलका आलिया आपको अपने खिताब में बताएंगी। इसके साथ ही प्रिया ने मलका शकुंतला को हिताब की दावत दी। सब गुलाम और कनीजों ने तालियां बजाते हुए मलका के हिताब का इस्तकबाल किया। शकुंतला ने तख्त पर बैठे बैठे अपना खिताब शुरू किया। जैसा कि तुम सबके इल्म में आ गया होगा कि रानी मारिया को शाही महल से निकाल दिया गया और महाराज रामनाथ के ऐलान के मुताबिक तबाना की मलका और महाराज की महारानी मैं हूँ। मारिया अब सिर्फ एक मामूली रानी की हैसियत से इस हवेली में रह रही है। मलका की हैसियत से अब पूरे शाही महल में मेरा हुक्म चलेगा और मेरे काम पर अमल दरामद मेरी कनीज़े खास प्रिया कराएगी, जिसे सिर्फ और सिर्फ कनीज़े आलिया मुहातिब करोगे। प्रिया को इस बात का मुकम्मल इख्तियार है कि महल के तमाम शोबों में अपनी मर्जी से ओहदेदारों की तैनाती करे। प्रिया के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी तुम में से कोई भी ना करे।
ورنہ سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی رانی ماری کے حویلی نہ جائے گا۔ اس کی حویلی سے آنے والی کسی کنیز یا غلام سے کوئی بات نہ کرے گا، بلکہ اس کی خبر پریا کو کرنا ہوگی۔ غلاموں کا بھی ایک سردار مقرر کیا جا رہا ہے، وہ بھی پریا کے ماتحت ہوگا۔ اس غلام کا اعلان میرے خطاب کے بعد پریا خود کرے گی، اور اگر کسی غلام کنیز نے یہاں کی خبر ماری کے حویلی پہنچانے کے لیے جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو اسے ہاتھی کے پاؤں تلے کچل کر عبرتناک سزائے موت دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں سے آنے والے کسی جاسوس کو تحفظ دینے یا اسے تعاون کرنے والے کی سزا بھی یہی ہوگی۔ تم سب کا فرض ہے کہ شکنتلا کے ہر حکم کو بلا چوچرا مان لو، ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شکنتلا نے اپنے پاس کھڑی کنیز کو پانی کا اشارہ کیا اور تخت کی پشت سے لگ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے پانی پینے لگی، اور پریا کھڑی ہوگی اور بولی تم میں سے جو غلاموں کا سردار بننے کا خواہش مند ہو کھڑے ہو جائیں۔ تمام غلاموں پر سناٹا چھا گیا، وہ آپس میں خسر بسر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں مختلف جگہوں سے ایک ایک غلام باہر آنے لگے اور پریا انہیں قطار میں کھڑا کرنے لگی۔ اب سردار بننے کے خواہش مند غلاموں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 8 ہو چکی تھی، اور کوئی امیدوار ہو تو باہر آ جائے۔ پریا بولی، لیکن کوئی غلام نہ آیا۔ اب پریا نے 2 غلاموں کی جوڑیاں بنائی اور بولی نیچے جو ہتھیار وغیرہ رکھے ہیں یہ اٹھا کر تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ جیتنے والے تمام غلاموں کا آپس میں پھر مقابلہ کرایا جائے گا۔ آخرکار جو فتح مند ہوگا وہی میرا نائب اور غلاموں کا سردار منتخب ہوگا، اور ہارنے والے تمام غلاموں کی قسمت کا فیصلہ ملکہ عالیہ فرمائیں گی۔ یہ خوفناک شرائط سن کر کئی غلام لرزنے لگے، اور ان میں سے جو 2 بالکل کمزور صحت والے تھے وہ واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ تو فوراً پریا بولی، رک جاؤ، اب کوئی مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں بیچارے رک گئے، لیکن ان کے چہروں پر موت کا خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ اب پریا نے پہلے 2 غلاموں کو مقابلے کا حکم دیا اور اپنی خوبصورت سرخ ساڑی کو سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دونوں غلام جھکے اور ہتھیار اٹھانے لگے۔ دونوں نے تلواریں اٹھائی۔ شکنتلا تمام عمل دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دونوں غلام ایک دوسرے پر تلوار چلا رہے تھے۔ ایک غلام دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگا اور دوسرا پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک گھاس سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ پہلے غلام نے اس کے پیٹ پر وار کیا تو خون کا ایک فوارہ اس کے پیٹ سے نکلا اور نیچے گرا ہوا غلام تڑپنے لگا۔ پہلے نے فوراً دوسرا وار کیا تو گرے ہوئے غلام کی ایک ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ اب شکست خوردہ کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ پریا نے فوراً کھڑے ہو کر پہلے غلام کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ بلند کر دیا۔ زخمی غلام کو گھسیٹ کر سامنے بیٹھے غلاموں کے پاس پھینک دیا گیا۔ اس طرح ہر مقابلے میں ایک زخمی اور ایک فتح یاب ہوتا رہا۔ بالآخر 2 غلام میدان میں رہ گئے، باقی تمام میدان میں اپنے ہاتھ پیر زخمی کیے اور کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اب آخری دونوں کا مقابلہ غلام ہاس کے عہدے کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ دونوں تلواریں سونتے ایک دوسرے پر حملہ کے لیے پر تول رہے تھے۔ ان میں سے ایک موتی لال پرتیلے لیکن کسرتی جسم کا لمبا سا نوجوان تھا، اور دوسرا شیام گھٹے ہوئے جسامت کا مالک، رنگ حیرت انگیز طور پر صاف، بڑی بڑی نوکدار مونچھیں، البتہ درمیانی کھوپڑی سے ذرا بال اڑے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو معلوم تھا کہ شکست کا مطلب موت، ذلت اور رسوائی ہے۔ پچھلے سارے مقابلے پس پست ہو جائیں گے اور جتنے والا ہی غلام خاص کہلائے گا۔ موتی لال کی کونی سے خون نکل رہا تھا۔ یہ زخم اسے پہلے مقابلوں میں آیا تھا، اور شام کے چہرے پر بھی ہراشیں نظر آ رہی تھی۔ شکنتلا ٹانگ پر ٹانگ رکھے شوق نظروں سے محو تھی، اور پریا اپنی کرسی کے پاس کھڑی تھی۔ تمام غلام اور کنیزیں دم سادے خونی مقابلے دیکھ رہے تھے۔ اچانک موتی لال نے تلوار کا وار شیام کے بائیں بازو پر کیا، لیکن شیام نے جھکائی دے کر وار خالی جانے دیا اور فوراً جوابی طور پر گھومتے ہی موتی لال کی ٹانگ کو نشانے پر لے لیا۔ موتی لال پھرتی سے پیچھے ہٹا، لیکن پیچھے ہوتے وقت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ اب شیام نے اسے نشانے پر لے لیا اور تلوار عین اس جگہ سیدھی ماری جہاں موتی لال گر پڑا تھا، لیکن موتی لال دائیں طرف کروٹ لے چکا تھا۔ اب موتی لال مسلسل کروٹیں لے رہا تھا اور شیام اپنی تلوار سے وار کر رہا تھا۔ کروٹیں لیتے ہوئے اچانک موتی لال نے اپنا پاؤں زور سے شیام کی نازک جگہ پر جما دیا۔ شیام درد سے اپنی جگہ دورہ ہو گیا تو موتی لال کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ سنبھلتے ہی موتی لال نے اپنی تلوار دور سے ہی گھما کر پھینکی، جو شیام کی تلوار پر آ کر لگی تو دونوں تلواریں دور جا گری۔ اب دونوں نہتے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر دونوں نے پنجہ آزمائی شروع کر دی اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ پھنسا کر زور لگانے لگے۔ اچانک شیام نے پوری قوت سے ٹکر موتی لال کے منہ اور ناک پر رسید کی تو خون کی کئی لکیریں موتی لال کے ناک اور منہ سے بیک وقت جاری ہو گئیں۔ دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے اور موتی لال بھاگ نکلا۔ شیام اس کے پیچھے لپکا، دونوں ہاتھ ملا کر اس کے شانوں کے درمیان 2 ہتھیار رسید کیا تو وہ منہ کے بل آگے گرا، لیکن اتفاق سے وہ اس جگہ گرا جہاں بہت سارے ہتھیار پڑے تھے۔ گرتے ہی موتی لال کے دماغ نے کام کیا اور اس نے فوراً ایک تیز دھار خنجر اٹھایا اور تیزی سے دائیں طرف جھکائی دے کر شیام کے آگے سے ہٹ گیا، جبکہ 2 ہتھڑ مارتے ہوئے شیام اپنے ہی زور میں ہتھیاروں پر گر پڑا اور ایک بھالا اٹھا کر تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ موتی لال نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور خنجر سے اس کے پہلو پر وار کیا۔ تیز دھار خنجر پہلو میں اترتا چلا گیا۔ وقت ضائع کے بغیر موتی لال نے خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا، جو کہ شیام کی پشت پر لگا، اور یہی وار کارگر ثابت ہوا۔ شیام تیورا کر گرا تو موتی لال اس پر بے درپے وار کرتا چلا گیا۔
श्याम का खून से भरा लाशा कटे हुए दरख्त की तरफ जमीन पर गिर गया। इसके साथ ही मोतीलाल इसके जिस्म पर दोनों पांव रखकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए। प्रिया शकुंतला तालियां बजाने लगी, उसके साथ ही तमाम गुलाम कनीजे भी तालियां बजाने लगी। मोतीलाल गुलाम हास बन गया था। शकुंतला ने महफिल बर्खास्त करने का ऐलान किया और तमाम जख्मियों और लाशों को महल के एक रोटियां पकाने वाले बड़े आग के तंदूर में डालने का हुक्म देकर मोतीलाल को अपने पीछे आने का उंदिया दिया। और अब शकुंतला प्रिया के हमरा कनीजों की फौज के दरमियान अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर अपने बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। प्रिया इसके पास एक छोटी कुर्सी पर बैठी इसके पांव दाब रही थी। इनके अलावा कमरे में कोई न था। प्रिया, महल के तकरीबन हर अहम ओहदे पर हमारा अपना बंदा हो गया है। अब हमारी मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा सामरी जादूगर की मदद भी हमें हासिल है। सबसे बढ़कर ये मलकालिया के महाराजा आपके हुस्न के गुलाम है। हमारा हुस्न तो अच्छे अच्छों को दीवाना बना देता है। प्रिया, रामनाथ क्या शय है। शकुंतला गुरूर से अपनी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए बोली, हमें पूरा विश्वास है कि सपासलार बिलग्राम हमारे साथ कल की मुलाकात आसानी से बुला ना पाएगा और दोबारा हमसे मुलाकात करने का बहाना तलाश करेगा। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए प्रिया को तहसीन तलब नजरों से देखते हुए कहा। प्रिया कुछ बोलना ही चाहती थी कि एक कनीज ने अंदर आने की इजाजत चाहिए और इजाजत पाकर अंदर आ गई। बोली, मलकालिया सिपासलार बिलग्राम आपसे मिलना चाहते हैं। कनीज के मुंह से यह सुनते ही प्रिया और शकुंतला ने मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। अंदर आने दो। शकुंतला ने इजाजत दी। चंद हिलमों बाद सिपासलार बिलग्राम ख्वाबगाह में पूरे सरकारी लिबास में दाखिल हुआ तो प्रिया ने उसे कुर्सी पेश कर दी। शकुंतला ने लेटे लेटे मुसाफिर के लिए हाथ आगे कर दिया। सिपासलार ने इसका नरम हाथ जोर से दबाया तो शकुंतला बालों को झटक कर मुस्कुरा दी। कैसे आना हुआ बिलग्राम। शकुंतला गांव तकिए से टेक लगाते हुए बोली, मलकालिया कल आपके साथ दोपहर का भोजन इतना मजेदार लगा कि आज बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गया। भोजन अच्छा लगा और हम नहीं। शकुंतला ने बिलग्राम की आंखों में झांकते हुए कहा तो बिलग्राम गड़बड़ा गया और ना समझ सका कि क्या जवाब दे। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया बिलग्राम। क्या जवाब दूं मलकालिया। बिलग्राम निगाहें झुकाकर बोला तो शकुंतला ने आंख के इशारे से प्रिया को बाहर जाने का इशारा किया। प्रिया खामोशी से उठकर पर्दे बराबर करके बाहर चल दी। कुछ तो बोलो बिलग्राम, हम आपको कैसे लगते हैं। शकुंतला बदस्तूर इसी लहजे में बोली, मलकालिया जी सच बात तो यह है कि मैं सिर्फ आप ही को एक नजर देखने आया हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई। आज सुबह ही से फैसला कर लिया था कि आपको आज फिर मिलूंगा। बिलग्राम, शकुंतला ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम एक मुकम्मल वजी नौजवान हो। महाराजा रामनाथ बूढ़े और नामुकम्मल। तुम कभी कभी मिलने आ जाया करो, हमारा मन भी बहला रहेगा। जरूर आया करूंगा मलकालिया, आपकी सोनी सूरत में यहाँ खींच लाएगी। इतने में प्रिया ने अंदर आने की इजाजत चाही। अंदर आकर बोली, मलकालिया भोजन तैयार है, तनावल फरमा लीजिए। मलका उठी और बिलग्राम का हाथ पकड़कर बोली, आओ बिलग्राम। वो खाने के कमरे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद मलका और बिलग्राम खाने की मेज पर बैठे थे। कनीजे खाना लगा रही थी कि अचानक बाहर से कदमों की आवाजें उभरी। इन आवाजों का रुख इसी कमरे की जानब था। शकुंतला और बिलग्राम दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। महाराज दरबार में बैठे थे और रानी मारिया इनके साथ वाले तख्त पर पूरे वकार से बैठी थी। महाराजा की तरफ देखकर शिकवा भरे अंदाज में बोली, यूं लगता है जहांपना की नजरों में हमारी अहमियत खत्म हो गई है। नहीं मारिया, ये बात नहीं, हम जल्द ही तुम्हारी हवेली में आएंगे। बहुत मुश्किल आ रीचा, अब तो लगता है कि वो नागिन आपकी जान लेकर ही छोड़ेगी। क्या कह रही हो मारिया, तुम्हें ऐसे अल्फाज मुंह से निकालने से पहले सोचना चाहिए। महाराजा कदरे हफ्की से बोले, सोचा तो वहां जाता है सरकार जहां शक हो। ये बात तो यकीनी साबित हो चुकी है कि शकुंतला नागन है और इंसानी रूप में आपको बेवकूफ बना रही है। बकवास मत करो मारिया। महाराजा अपने तख्त पर खड़े हो गए। सब दरबारी भी अचानक मतवज्जा हो गए। अब जोश के बजाय होश से काम ले तो मैं साबित कर सकती हूँ कि शकुंतला इंसान नहीं नागन है। यकीन जाने महाराज, मुझे आपकी जान प्यारी है। शकुंतला वाकई नागन है जो 100 साल बाद इंसान बन गई है। आप चाहें तो शाही जादूगर सामरी जादूगर से तस्दीक कर सकते हैं। मारिया ने जानबूझकर पहले सामरी का नाम लिया, हालांकि उसे पता था कि वो आज दरबार से छुट्टी पर है। सामरी तो आए नहीं। महाराजा कुछ सोचकर ठंडा पड़ते हुए बोले, फिर आप शाही पंडित गुरु नारायण को बुलाकर तस्दीक करें। गुरु नारायण हाजिर हो। महाराजा रामनाथ ने बावाजे बुलंद कहा। गुरु नारायण अपनी कार से उठकर आहिस्तगी से चलते हुए शाही चबूतरे के नजदीक आ गया। गुरु नारायण, महाराज तजब्जुब के आलम में बोले, तुम्हारा इल्म और तजुर्बा क्या कहता है कि शकुंतला नागन है। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। गुरु नारायण कदरे झुझकते हुए बोला, अमान है। महाराज ने कुछ सोच लेजे में कहा, मैं ना तो जादूगर हूं और ना इल्मे नजूम पर दस्तरस रखता हूं, लेकिन तजर्बा और मुशाहदे से इतना जरूर जानता हूं कि मलका शकुंतला पलके नहीं झपकती और ये अमर इस बात की पहली निशानी है कि हो सकता है वो नागन हो, लेकिन यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता। एक सबूत मैं भी पेश करूंगी हजूर। मारिया रानी पुरजोश लहजे में बोली, जल्दी बताओ। शकुंतला के कमरे और इनकी रहायशी हदूद में मेरे जासूसों की इतला के मुताबिक दर्पण रखने की इजाजत नहीं। मशहूर ये किया गया है कि शकुंतला दर्पण से नफरत करती हैं।
اور ناگوں کی تاریخ بتانے والے کہتے ہیں کہ 100 سال بعد کوئی بھی روپ اختیار کر لینے والے ناگ درپن کے سامنے اپنے اصل روپ میں آ جاتے ہیں، یعنی شکنتلا اگر ناگن ہوئی تو شیشے میں اس کا عکس ناگن کا ہی ہوگا۔ رانی ماریا انکشاف کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر ایک گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی۔ وزیر اعظم بال ٹھاکرے جو اس بحث کو دیکھتے ہوئے قریب آ گیا تھا فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر شکنتلا ناگن ہوئی تو اس کا فوراً آگ میں جلا دیا جائے گا، اور اگر یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا تو ماریا کو اسی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مہاراجا کے آخری جملے سے ماریا کا دل بیٹھنے لگا۔ اگر گرو نارائن کی بات غلط ہوئی اور شکنتلا ناگن نہ ہوئی تو پھر اس کی اپنی موت یقینی تھی۔ بہرحال اسے تو ساتھ چلنا ہی تھا، اور شیشے سے گریز والی بات بھی اسے معلوم ہو چکی تھی۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ مہاراج اونچی آواز میں بولے۔ وہ تو آج نہیں آئے جہاں پناہ، بال ٹھاکرے نے ادب سے کہا۔ چلو ٹھاکرے، تم اور گرو نارائن تم بھی سپاہیوں کا ایک دستہ بھی ساتھ لے لو، درپن بھی لے چلو، آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ اور تھوڑی دیر میں اچھا بھلا ہجوم شکنتلا کی رہائش کی طرف چل پڑا۔ زناح خانے میں پہنچ کر کنیزوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ملکہ خانے کے کمرے میں ہے اور سپہ سالار بلگرام بھی وہی ہیں۔ یہ سن کر مہاراجا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ وزیر اعظم گرو نارائن، ماریا اور دیگر اہم زماں کے ساتھ سیدھے کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہی شکنتلا اور بلگرام ایک ہی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے کھانا شروع کرنے والے تھے۔ مہاراج آپ؟ شکنتلا حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ بلگرام، آج تم دربار کیوں نہیں آئے؟ مہاراج نے شکنتلا کو نظر انداز کرتے ہوئے بلگرام سے مخاطب ہو کر کہا، جی جناب، وہ دراصل سپہ سالار سے کوئی بہانہ نہ بن سکا۔ جواب دو بلگرام، رام ناتھ گرج کر بولے۔ تم دونوں میں کیا چکر چل رہا ہے؟ اور تم نے کل بھی کھانا شکنتلا کے ساتھ کھایا اور آج بھی تم یہی ہو جبکہ دربار باقاعدہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیے جہاں پناہ، دیکھیے، ماریا خوشی سے چلائی۔ اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کا درپن پکڑا ہوا تھا جسے اس نے اپنے لباس میں چھپا رکھا تھا، جسے رش میں شکنتلا نہ دیکھ پائی تھی، اور شکنتلا کے سامنے کر دیا۔ مہاراجا کے سامنے کئی لوگ ایک دم شیشے میں جھانکے تو اس میں بہت بڑی ناگن کرسی کے قریب پھن اٹھائے کھڑی نظر آئی۔ مہاراجا کی کھوپڑی گھوم گئی۔ گرفتار کر لو سپاہیوں ان دونوں کو، مہاراجا جلال میں بولے۔ رک جاؤ، بلگرام نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں سے کہا۔ میں تمہیں سپہ سالار کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں کہ رام ناتھ کو گرفتار کر لو۔ سپاہی اپنی جگہ پر رک گئے۔ وہ اس ششپنج میں تھے کہ کس کا حکم مانے کس کا نہ مانے۔ شکنتلا نے حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہی دل ہی دل میں سامری کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ سامری کا نام لیتے ہی آواز آئی۔ سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ آواز صدر دروازے کی جانب سے آئی تھی۔ سب لوگوں نے گھوم کر دیکھا تو سامری دروازے کے پٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ میں اپنی مخصوص ہڈی اور کاندھے پر کانا الو بٹھائے کھڑا تھا۔ آؤ سامری آؤ، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ شکنتلا ناگن ہے، مہاراج نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سمجھا کہ سامری باہر سے آیا ہے۔ سپاہیوں، سامری نے ایک سپاہی کی گردن پیچھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، رام ناتھ کو جکڑ لو، آج سے سامری ہیرو اور باقی سب زیرو ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بھاری جسامت والا سپاہی زمین سے کئی فٹ اوپر سامری کے ہاتھ میں چوہی کی طرح پڑک رہا تھا۔ سامری، رام ناتھ گرجا، مت بھول کہ تو صرف دربار کا جادوگر ہے اور میں ریاست کا والی ہوں۔ اب تو شکنتلا کے باغ میں صرف مالی ہوگا۔ سامری نے سپاہی کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن سپاہی بدستور ہوا میں معلق ہاتھوں ہلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ بھاگ نکلے اور کنیزیں خوف سے چیخنے لگیں۔ سپاہیوں، میرے حکم پر عمل کرو، بلگرام نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اور اب سپاہیوں نے ایک سپاہی کا انجام اور سامری کی جادوگری دیکھتے ہوئے فوراً رام ناتھ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہوا میں معلق سپاہی اب زمین پر زوردار آواز سے گر چکا تھا۔ ہا 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 ہا، شکنتلا ایک ناگن ضرور ہے۔ شکنتلا نے حالات کو پلٹا کھاتے دے کر کہکا لگایا، لیکن اب تبانہ کی باختیار ملکہ ہے۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو آواز دی۔ جی ملکہ لیا۔ ماریا کو اپنی حراست میں لو، پریا نے فوراً کنیزوں کو اشارہ کیا۔ میں لے لو، پریا نے فوراً کنیزوں کو اشارہ کیا جو خوف سے سہمی ہوئی تھی، تو وہ فوراً ماریا پر چپٹی اور پل بھر میں اس کو قابو کر لیا۔ سامری، زیادتی کر رہے ہو، گرو نارائن نے آگے بڑھ کر سامری کو للکارا۔ تم؟ سامری گرو نارائن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بی مینڈکی کو بھی زکام ہوا؟ ہو سامری بھدے انداز میں ہنسا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا۔ نارائن، فوراً مجھے ڈنڈوت کر کے مجھے گرو اور اپنے آپ کو میرا چیلا مان لو، ورنہ ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ سامری، گرو نارائن آگے بڑھتے ہوئے بولا، تیرا جادو صرف عام منشی کو قابو کر سکتا ہے۔ گرو نارائن کالی ماتا کا مہان پجاری ہے، اس کی شکتیاں اپرمپار ہیں۔ تو جیسوں کو سبق سکھانا گرو نارائن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر گرو نارائن نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں سامری کی طرف کر کے جھٹکی تو اس میں سے بھڑکتی آگ کے شعلے نکل کر سامری کی طرف لپکے۔ سامری فوراً بیٹھ گیا، پھر دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلے پھول بن کر سامری کے اوپر گر پڑے۔ گرو نارائن اپنا وار حالی جاتا دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر سامری کی طرف دوبارہ جھٹکے تو بہت سے زہریلے سانپ ہاتھوں سے نکل کر سامری کی طرف بڑھے۔ سامری فوراً کلا بازی کھا کر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، اور پھر جس جگہ پر سامری کھڑا تھا وہاں سے اچانک کئی نیولے نکل کر سانپوں پر حملہ ہوئے اور ان سے لڑنے لگے، اور سامری لوگوں کو شکنتلا کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ اچانک گرگراہٹ کے ساتھ جہاں گرو نارائن کھڑا تھا عین اس کے نیچے سے زمین پھٹ گئی، اور اسے پہلے کہ گرو نارائن اس میں گرتا لمبی چھلانگ لگا کر دور جا کھڑا ہوا، اور پھر کچھ ساتھ سوچ کر کھڑکی کی طرف دوڑ پڑا، اور کھڑکی
جو باغ کی طرف کھلتی تھی اسے باہر چھلانگ لگا دی۔ سامری نے سرت سے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ گرو نارائن ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بھاگ گیا پدی کا شوربہ۔ سامری ہاتھوں سے مٹی جھاڑنے کے انداز میں کھڑکی سے پلٹ کر بولا، سپاہیوں رام ناتھ کی مشکیں کس دو۔ شکنتلا نے حکم دیا تو سپاہیوں نے فوراً رام ناتھ کے ہاتھ اور پاؤں ایک کپڑے سے کس کر باندھ دیے۔ آپ سب لوگ کمرے سے باہر چلیں۔ شکنتلا حکمانہ انداز میں بولی تو وزیر اعظم سمیت سب لوگ باہر چلے گئے۔ رانی ماریا اور رام ناتھ زمین پر بندھے پڑے تھے اور صرف شکنتلا، سامری اور بلگرام کمرے میں رہ گئے۔ پریا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ بلگرام بولا، اب حکمران کون ہوگا؟ میں، شکنتلا فوراً بولی۔ سامری جی تو جادوگر ہیں، انہیں دنیا داری سے کیا کام؟ اور تم بلگرام سپہ سالار اور وزیر اعظم دونوں عہدے تمہارے پاس ہوں گے۔ کیوں سامری جی؟ اصولاً حکمران تو مجھے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کے حسن کے آگے ہتھیار ڈالتا ہوں۔ سامری نے شکنتلا کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا، ویسے بھی مجھے سرکاری کاموں کے جھنجھٹ سے کوفت ہوتی ہے۔ شکنتلا، تمہارے بنا کچھ بھی نہیں سامری، تم نہ ہوتے تو مجھے سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نہ تھا۔ شکنتلا نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی باہیں سامری کے گلے میں حمائل کر کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ سامری کے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ آئے ہم دربار طلب کر کے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں، بلگرام تیزی سے بولا اور زور سے تالی بجائی۔ پریا اندر داخل ہوگی۔ پریا فوراً دربار طلب کیا جائے۔ شکنتلا نے تیزی سے کہا۔ دربار لگ چکا تھا۔ تمام درباری وزراء اور مشیر درجہ بدرجہ براجمان ہو چکے تھے۔ مہاراجا رام ناتھ کے تحت پر شکنتلا پوری اداؤں کے ساتھ براجمان تھی۔ جو چھوٹے تحت اس سے قبل ماریا اور شکنتلا کے لیے تھے، اب ان پر بلگرام اور سامری بیٹھے تھے۔ چبوترے کے سامنے ہی رام ناتھ اور ماریا رسیوں سے جکڑے فرش پر پڑے تھے۔ پریا خوشی خوشی دربار میں کسی پری کی مانند اڑتی پھر رہی تھی۔ بلگرام نے فوراً ہرکاروں کے ذریعے پوری فوج کو اطلاع کر دی کہ مہاراجا رام ناتھ کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور اب شکنتلا حکمران ہے اور بلگرام وزیر اعظم۔ تمام درباری اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تو بلگرام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، رام ناتھ کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ مہارانی شکنتلا نے اب باقاعدہ ملکہ کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ میں ملکہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دربار سے پہلا خطاب فرمائیں۔ ملکہ شکنتلا اپنے بھاری اطلس و کم خواب کا لباس سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف طائرانہ نگاہ ڈال کر بولی، تبانہ کے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نمستے۔ شکنتلا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے کو لگاتے ہوئے کہا۔ ملکہ شکنتلا کی جانب سے تبانہ کے ہر سرکاری عہدیدار، اہلکار اور عوام کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ رام ناتھ کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے قوانین بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ آج سے میں ہی تم سب کے لیے قانون بناؤں گی اور میری ہر بات قانون کا درجہ رکھے گی۔ میرے ساتھ تبانہ کے شاہی جادوگر سامری ہیں اور تبانہ کے سپہ سالار بلگرام نے بھی میری غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جو لوگ کسی قسم کی سوچ، مزاحمت یا بغاوت کا سوچ ہیں، وہ اس خیال کو اپنے من سے کھرچ کر نکال دیں۔ تبانہ کی موجودہ حکمران کے خلاف بات کرنا بھی بغاوت کے زمرے میں آئے گی اور سابقہ حکمران کی حمایت بھی بغاوت سمجھی جائے گی۔ گرو نارائن کو ان کے شاہی پجاری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی کالی ماتا کے مندر کے مہان پجاری کا عہدہ بھی چھین لیا گیا۔ باغیوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی اور انہیں عبرتناک طریقے سے سزا موت دی جائے گی۔ وزیر اعظم بال ٹھاکرے کے عہدے میں تنزلی کر کے انہیں نائب وزیر اعظم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ بھی بلگرام کے پاس ہوگا۔ پریا جو محل کی تمام کنیزوں غلاموں کے لیے کنیز عالیہ تھی، اب وہ ملکہ تبانہ شکنتلا کی مشیر خاص بھی ہوگی۔ باغیوں یا سابقہ حکمرانوں کے حامی کی نشاندہی کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ کہہ کر شکنتلا بیٹھ گئی اور دربار پر سناٹا چھا گیا۔ ایسے عجیب و غریب خطاب کی کسی کو توقع نہ تھی۔ دربار برخاست کر دیا گیا۔ شکنتلا اپنی خوابگاہ میں شاندار بستر پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے، شراب کا جام ہاتھ میں پکڑے، شاہی تاج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بڑے بڑے صوفوں پر سامری، بلگرام اور پریا بیٹھے تھے۔ یہ خصوصی اجلاس تھا جس میں کسی پانچویں کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ سامری جی، شکنتلا نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جادوگری سے ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سامری کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شکنتلا جی، ملکہ کوئی چنتا نہ کریں، ایسے تمام لوگوں کو چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ گرو نارائن کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، یہ ضرور پھر سر اٹھائے گا، شکنتلا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ گرو نارائن آکاش کی وسعتوں میں سما جائے یا پاتال کی گہرائیوں میں جا چھپے، سامری کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ میں کل ہی اس کا پتہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سامری جی، آپ اس اپرادھی کا ضرور پتہ لگائیں۔ ٹھیک ہے سامری جی، آپ اس اپرادھی کا ضرور کھوج لگائیں۔ بلگرام، تمام دربار کے عہدیداروں اور تمام اہم سرکاری اکابرین کے پیچھے اپنے جاسوس لگا دو تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہمارے خلاف کیا بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتی ہیں۔ ملکہ لے، یہ کام تو میں نے دربار لگنے سے پہلے ہی کر دیا تھا، بلگرام نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شاباش بلگرام، شکنتلا نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور پریا، تم محل کے اندر اور باہر کی بھی تمام کنیزوں غلاموں کی جاسوسی کا ایک جال بچھا دو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی سازش تو تیار نہیں ہو رہی۔ ملکہ عالیہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پریا نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شکنتلا جی، سامری نے اپنی گنجی ٹانٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کو ایک جشن بھی تو ہونا چاہیے جس میں ہمیں اپنی دہشت جمانے اور رام ناتھ اس کے حامیوں کو انجام تک پہنچانے کا بہانہ مل سکے۔ ضرور، بالکل ہونا چاہیے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بلگرام، کل کے دربار میں شاہی جشن بنانے کا اعلان کیا جائے۔ اس جشن میں پوری ریاست سے لوگوں کو اپنے ہنر اور فن کا مظاہرہ دکھانے کا موقع دیا جائے گا اور باغیوں اور سابقہ حکمرانوں کو عبرتناک موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ لیکن یہ جشن تو بہت بڑا ہوگا، بہت سے لوگ شریک ہوں گے، جگہ کون سی مناسب رہے گی؟
بلگرام نے نکتہ اٹھایا تو سامری فوراً بول اٹھا، کالی کے مندر کے سامنے جو اس کے پیچھے وسیع میدان ہے، یہ جگہ مناسب ترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہو گیا فیصلہ، اگلی سوموار کو جشن منایا جائے گا، تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو مخاطب کیا، جی ملکالیہ، نئے غلام اور کنیزے کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کی منڈی کہاں لگتی ہے؟ وہ کیوں ملکالیہ؟ وہ اس لیے کہ پہلے سے موجود غلام اور کنیزے رام ناتھ اور ماریہ کے وقت کے ہیں، ان میں سے بہت سو کی ہمدردی ان کے حق میں ہوں گی۔ تم کچھ دنوں بعد چند نئے غلام اور کنیزے خرید لایا کرو، اور نئے غلاموں اور کنیزوں کو پہلے چند دن نہایت ظالمانہ طریقے سے رکھ کر انہیں خوفزدہ کر دیا کرو، تاکہ ان کے ذہن ہمارے خلاف سوچنے کی جرت بھی نہ کریں۔ جو حکم ملکہ حضور۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ماریہ اور رام ناتھ کہاں ہیں؟ ملکالیہ، انہیں شاہی قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر کڑا پہرا لگا دو، اور ہم ان سے دو ہاتھ جشن والے دن کریں گے۔ شکنتلا غرور و اختیارات سے سرشار لہجے میں بولی، اب تم جاؤ پریا۔ اور پریا باہر نکل گئی۔ شکنتلا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پریا دوبارہ اندر داخل ہوئی، اور ساتھ ہی کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز شکنتلا کے کانوں میں پڑی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا تو پریا ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ شکنتلا حیرانی سے بولی۔ ملکہ عالیہ، اسے کملا اور پونم نے مشکوک حالت میں آپ کے کمرے کے گرد بار بار آتے جاتے پکڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ماریہ کی پرانی نمک خوار ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ گیتا ملکہ عالیہ۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شکنتلا چند ساتوں سے بغور دیکھتی رہی، مانس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ پریا، شکنتلا سیدھی ہوتی ہوئی بولی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ حکم سن کر پریا باہر نکل گئی۔ ملکہ عالیہ گیتا دوڑ کر ملکہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں ماریہ کی جاسوس نہیں ہوں، میں تو کئی سالوں سے یہاں ہوں، ماریہ کی حویلی دیکھی تک نہیں میں تو کبھی محل سے باہر بھی نہیں گئی، جان بخشی فرما دیجیے۔ لیکن شکنتلا پر اس کی آہو گریا کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ مسکراتی رہی۔ اتنے میں پریا نے رسی لا کر لڑکی کو باندھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مؤدب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی۔ اب اس کو غسلخانے میں لے جا کر اس کی شہرک پر ہنجر چلا، انسانی خون پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ پریا کانپ اٹھی، لیکن حکم ماننے پر مجبور تھی۔ وہ لڑکی کو گھسیٹ کر غسلخانے میں لے گئی، جہاں سے کچھ دیر کے بعد لڑکی کی دلخراش چیخیں سنائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد شکنتلا ایک بڑے سے گلاس میں تازہ خون کی چسکیاں لے رہی تھی۔ گرو نارائن نے جیسے ہی اپنے قدموں کے نیچے زمین کو گرگراہٹ کے ساتھ شک ہوتے محسوس کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ سامری اس کو زمین میں زندہ دفن کرنے کے خیال میں ہے۔ گرو نارائن کو باقاعدہ جادوگر نہ تھا، مگر سارا جیون مندروں کی پوجا اور دیوی دیوتاؤں کو سجدے کرتے گزارا تھا۔ اس وقت اسے یہی کٹن تپسیا کام آئی، اور اس نے اوشا دیوی کا مختصر ترین اوجھل جاپ جپ کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی، اور انسانی آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ اب اسے صرف جنات اور جانور ہی دیکھ سکتے تھے، یا پھر وہ انسان جس نے اوجھل کاٹ جاپ پر عبور حاصل کیا ہو، جبکہ سامری صرف کالی کا سیوک تھا، اسے اوجھل کاٹ جاپ پر دسترس نہ تھی۔ لہٰذا گرو نارائن سامری کو حیران چھوڑ کر اپنی جان بچا کر محل سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ کالی کے مندر کی جانب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مندر میں مقید بچے کو ساتھ لے کر دہرادون سے نکل جائے اور کلکتہ پناہ لے لے، تاکہ سامری کے شر سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ اسے پتا تھا سامری جادوگروں کا بادشاہ ہے، وہ کسی بھی وقت اس کے اوجھل جاپ کی کاٹ کر سکتا تھا، جبکہ کالی کے بڑے مندر کی حدود کے اندر وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ اب وہ کالی کے مندر کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہا تھا، آس پاس کے لوگ اسے دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے میں، پھر کمرے کے پیچھے چھوٹی کوٹری میں آیا، جہاں گپ اندھیری جگہ پر وہ بچہ ایک پنجرے میں قید تھا، جس کا بلیدان کالی کے حضور دینا تھا۔ اب گرو نارائن ظاہر ہو گیا۔ بچہ پنجرے کے فرش پر لیٹا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں بوجھل ہو چکی تھی، بھوک پیاس سے نڈھال تھا۔ گرو نارائن نے کفل کھول کر بچے کو باہر نکالا اور بولا، بالک کیسے ہو؟ پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ ٹھہرو۔ گرو نارائن تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا، پھر چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کر اس کے سامنے پھینکتے بولا، یہ کھا لے، پانی تجھے نہیں ملے گا، اور جلدی کر، اب ہم یہاں سے دور جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا۔ اسے پتا تھا کہ سامری اور شکنتلاشی لیں گے، کالی دیوی کے مندر کی تلاشی لیں گے، لہٰذا وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے مندر کے استبل سے ایک کالے رنگ کا انتہائی خوبصورت اور طاقتور گھوڑا منتخب کیا، اس پر زین کسی کھانے کے لیے خشک پھل چنے اور پانی کی چھاگل ساتھ لٹکائی، پھر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ بچے نے روٹی کھا لی تھی، لیکن پیاس کی شدت سے نڈھال تھا اور پانی کر رہا تھا، لیکن معصوم بچے کے بلکنے کا گرو نارائن پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے ایک زوردار جھانپڑے سے رسید کیا، جسے بچہ خوفزدہ ہو کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر گرو نارائن نے ایک بھیگا ہوا رومال بچے کی ناک پر رکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بے ہوش بچے کو اس نے فوراً چمڑے کے تھیلے میں ڈالا۔ تھیلے میں چند سوراخ بھی تھے، جہاں سے بچے کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اب وہ تھیلا نارائن نے کندھے سے لٹکایا اور چمکتا ہوا خنجر ڈب میں اٹسا، کچھ اشرفیاں ساتھ رکھی اور تھیلا کاندھے سے لٹکائے استبل میں آ گیا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سے ہراما چلاتے ہوئے کالی کے مندر سے باہر نکل آیا، شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دور تیز رفتار سفر سے وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ شکروار کو دن کے وقت اسے کلکتہ شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ راستے میں وہ جگہ جگہ رک کر بچے کو ہوش میں لا کر
اسے کھانے کو زبردستی خشک پھل دیتا رہا۔ بچہ پانی کے لیے بلکتا رہا، لیکن گنو نارائن اسے پیاس کی شدت سے مارنا چاہتا تھا۔